अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। खान साहब को इस सिस्टम से बाहर आए तकरीबन 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में इमरान खान साहब जिस सिस्टम का वो हिस्सा थे या जिस सिस्टम का हिस्सा उनको अभी भी होना चाहिए, उसी को कोलैप्स करने के लिए मज़ाहमत, एहतजाज और सड़कों की सियासत कर रहे हैं। और उसमें उनका 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि इलेक्शन करवाए जाएं और इसके लिए चाहे कुछ भी किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने का उनके नज़दीक ये वाहिद ज़रिया है। बहरहाल इमरान खान साहब ने उसके लिए तकरीबन 4 एक रैलियाँ निकाली, जेल भरो तहरीक शुरू की, उनकी सिक्योरिटी का मसला भी था, उन पर एक हमला भी हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और हमारी दुआ है कि आगे भी अल्लाह ताला उनको हिफाजत के साथ रखे। खान साहब आज मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी रैली से खिताब फरमा रहे हैं और बहुत जोशीला खिताब फरमा रहे हैं। आइए चलते हैं इस्लामाबाद में, अहमद से पूछते हैं कि इस रैली से, इस शो ऑफ पावर से खान साहब क्या अचीव करना चाह रहे हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं राना साहब? पाकिस्तान में इस वक्त बारिशें हो रही हैं, पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर, बाकी जगहों पे भी। रमज़ान शरीफ जब से शुरू हुआ है, ठंडा रमज़ान मुबारक चल रहा है। अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, लोग इबादत में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और खुशहाल बनाए, इसी तरह कायम दाम रखे। राना साहब, आज रोज़े के बाद से खान साहब ने कॉल दी हुई थी कि मीनार पाकिस्तान सारे जो पार्टी वर्कर्स हैं वो जमा हो, रात को वो 12 बजे के करीब जलसे का इख्तिताम करेंगे और हकीकी आज़ादी के हवाले से अपने कारकुनों को आगाह करेंगे। खैर, सियासी नारे भी होते हैं ऐसे, लेकिन खान साहब आज शो ऑफ पावर करना चाह रहे हैं। उनका शो ऑफ पावर करना इसलिए भी ज़रूरी है और उसके रास्ते में रुकावटें भी बड़ी डाली जा रही हैं, इसलिए भी ज़रूरी है कि एक किस्म का ये उनकी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ है। ख्वाह इलेक्शन 3 महीने बाद हों या 6 महीने बाद, डिपेंड करता है जो भी सिचुएशन होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब से इलेक्शन मुलतवी किए हैं, खान साहब बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कौन मुमकिन बनाएगा कि 6 महीने बाद भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर ये बयानिया हुकूमत का एक तरह से मान लिया जाए कि हालात वाकई ठीक नहीं है, अटैक्स हो रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, माली हालात किसी हद तक ठीक नहीं है, लेकिन जो हुकूमत का दावा था कि उनको IMF की तरफ से रोका गया था, IMF ने तो कह दिया हम लोग को नहीं रोका, तो उसके बावजूद भी खान साहब अपना शो ऑफ पावर करके ऐसे हल्कों को यकीन दिलाना चाह रहे हैं जो शायद ये सोच रहे हैं कि खान साहब ठंडे पड़ गए हैं या उनमें ये वो फोर्स या वो ताकत नहीं रही जिसको वो कह लें कि अज्यूम करके वो चले थे और अपनी कह लें स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे थे। तो इस सारी सिचुएशन में अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये वाली जो रैली है बहुत अहम है, 6ठी रैली है जो मीनार पाकिस्तान पे खान साहब करना चाह रहे हैं। असल में जब उन्होंने पहली रैली की थी तो वो इतनी बड़ी थी कि लोग हैरान रह गए थे कि वाकई इतने ज़्यादा लोग कैसे आ गए, और फिर जब वोट पड़े और खान साहब जीत भी गए 30 सीटों से, फिर 100 से ज़्यादा सीटें जब खान साहब ने हासिल की, तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये वही सियासी पार्टी है जो इस तरीके से शुरू हुई थी एक बंदे से लेके। तो आज मीनार पाकिस्तान पे रैली क्या रिजल्ट लाती है, कितने लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा खान साहब का शो ऑफ पावर के हवाले से। जी अहमद, इमरान खान साहब ने एक बैनुल अक़वामी ख़बरसां एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन पर केसेस की तादाद 147 हो गई है और उनको मेरा ख्याल कल 3 और केसेस में बेल भी मिल गई और ख़ान साहब के भांजे को कोयटा में भी बेल मिल गई और उसको आज़ाद कर दिया गया। PDM ने या गवर्नमेंट ने जो इस वक्त रैली हो रही है उसको रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की और उनकी कोशिशों में से एक कोशिश ये भी थी कि गुज़िश्ता रात उन्होंने तकरीबन 1600 PTI के वर्कर्स को उठा लिया ताकि वो वहाँ ना पहुँच सकें। और ख़ान साहब अपनी लाइफ थ्रेट्स होने के बावजूद, जो कि उनको इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, इन लाइफ थ्रेट्स को, वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे वो तकरीर भी कर रहे हैं इस वक्त। अल्लाह उनको हिफाजत से रखे। लेकिन इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं कि वो
ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر پھر بھی وہاں پہنچے. بارش بھی ہے, رمضان بھی ہے, لائف تھریٹس بھی ہیں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں احمد. جی رانا صاحب خان صاحب مینار پاکستان پہ ریلی جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے ان کو لائف تھریٹ بھی ہے. اس کا ذکر وہ بھی پہلے سے کر چکے ہیں, کئی دفعہ نام بھی لیتے ہیں, نام بھی نہیں بھی لیتے, لیکن بہرحال گورنمنٹ کو بہت زیادہ اس پہ وہ ہے کہ اگر خان صاحب پہ اٹیک ہوتا ہے تو کنٹری کی اسٹیبلٹی جو ہے نا ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے خان صاحب کو بھی کنوے کیا ہے. بہرحال خان صاحب اپنا شو آف پاور کرنا چاہ رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک وہ بندے لے کے آتے ہیں. لیکن جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں کچھ بھی بعید نہیں ہے. جتنی رکاوٹیں ان کے راستے میں آ رہی ہیں ان کو روکی جا رہی ہیں, ان کو روکا جا رہا ہے. خان صاحب نے ایک کہہ لیں کہ صحافیوں سے چھوٹی سی ٹاک بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہر صورت میں کسی بھی صورت میں نہیں رکیں گے جس قسم کا مرضی تھریٹ آ جائے. تو بہرحال جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی نیت بھی کوئی اچھی نہیں ہے, لیکن جو سچویشن بنتی ہے, جو بھی سچویشن ملک کے لیے بہتر ہونی چاہیے, ملک زیادہ اہم ہے سب سے. خان صاحب کو بھی آج 3 کیسز میں بیل مل گئی اور ان کے جو بھانجے تھے ان کو کوئٹہ کی ایک عدالت نے بھی, سیشن کورٹ نے, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے بھی, کوئٹہ کی ایک عدالت نے بھی ان کو بیل دے دی. ATC نے کی 3 بیلیں خان صاحب کو بھی مل گئیں. اپریل کی کہہ لیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے کی ایکسٹینشن ہو گئی. تو بیل تو خان صاحب کو ملتی جا رہی ہیں, لیکن پولیٹیکلی خان صاحب کو جو ایجنڈا ہے کس طریقے سے آگے چلتا ہے, اگلے ہفتے میں اگر سپریم کورٹ کوئی موو کرتی ہے اور اس میں کوئی رزلٹ خان صاحب کے حق میں بہتر آتا ہے یا الیکشنز کے حوالے سے آ جاتا ہے تو پھر تو دیکھا جائے گا. لیکن کہہ لیں کہ سچویشن اس وقت بھی کانسٹیٹیوشنلی کو بہت زیادہ حکومت کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب پورا زور لگا رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے اور ان کا استعفیٰ دینا اور پھر الیکشن کمیشن کا خاص طریقے سے انکار کرنا کو بہت اچھا کہہ لیں کہ اومن نہیں ہے, کو بہت اچھا طریقہ کار نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کیا جا رہا, اپنی منمانیاں کی جا رہی ہیں مختلف اداروں کی طرف سے. تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ آگے کس کروٹ بیٹھتا ہے, سچویشن کیسے آگے فردر ڈیولپ ہوتی ہے. جی رانا صاحب. ویئرز, اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہوتا ہے وہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں حکومت کے موقف کو ڈیفینڈ کرے, یا اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کوئی سوال حکومت سے پوچھتی ہے تو اس کا جواب دے. پاکستان کے اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دم استعفیٰ دے دیا اور اس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں وہ شہزاد عطا الہی صاحب کو ڈھونڈتے رہے اور وہ ان کا فون بند ملا, اور پھر پتہ چلا کہ انہوں نے صدر پاکستان کو اپنا استعفیٰ جمع کرا دیا. اب اگلا سوال جو سپریم کورٹ نے حکومت سے وہ پوچھنا تھا کہ آپ نے الیکشن پوسٹ پون کیوں کیا, تو لگ یہ رہا ہے کہ شہزاد عطا الہی اس مدعے کو, اس پوائنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے. یہ ریومرز بھی اڑے کہ جناب ان سے استعفیٰ لیا گیا, لیکن بہرحال انہوں نے سنا ہے کہ میڈیا پہ آ کر کہا کہ نہیں, میرے سے استعفیٰ لیا نہیں گیا, میں نے استعفیٰ خود دیا ہے. جس میٹنگ کی میں نے ابھی بات کی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی, اس میں یہ بھی بات چیت ہوئی کہ جو پریزیڈنٹ نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو, اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, کیونکہ میڈیا پہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سخت قسم کا اس کا جواب دے دیا, لیکن اس کی لیگل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی, یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا. چلتے ہیں احمد سے اور ان سے رائے لیتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے. جی احمد. رانا صاحب, جیسے پہلے حکومت نے کہا کہ IMF نے منع کیا ہے خرچہ نہ کریں, آپ کے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں, اس کا بڑا برڈن ہے تو ہم پیسے نہیں دیں گے, تو IMF نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی نہیں کہا کہ آپ الیکشن نہ کروائیں, الیکشن پہ جتنا بھی آپ کا 20-25 ارب روپے بنتا ہے, 30 ارب روپے بنتا ہے, آپ خرچہ نہ کریں, یہ تو ہم نے نہیں کہا. اسی طریقے سے اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی, کل پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں اٹارنی جنرل کو بھی آنا تھا اور حکومت کا
کیس پیش کرنا تھا تو انہوں نے ان کا فون بند جا رہا تھا. میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے کئی دفعہ کانٹیکٹ کیا گیا لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا. فون بند جاتا رہا. مختلف طریقوں سے کانٹیکٹ کیا گیا, کسی بھی طریقے سے سنوائی نہ ہوئی. وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جانے والے جو فون تھے وہ شہزاد عطا الہی نے نہیں اٹھائے, اٹارنی جنرل, اور شام تک انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے صدر مملکت کو بھیج دیا, کیونکہ اٹارنی جنرل وزیر اعظم کو استعفیٰ نہیں بھیجتا, صدر مملکت کو بھیجتا ہے. صدر مملکت کو انہوں نے استعفیٰ بھیج دیا. ذاتی وجوہات انہوں نے بتائیں. پی ٹی آئی نے اپریشیٹ کیا کہ شہزاد عطا الہی نے حکومت کا, کیونکہ اٹارنی جنرل حکومت کا وکیل ہوتا ہے عدالت کے اندر, خاص طور پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر, تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نہ جانے کا شہزاد عطا الہی کا استعفیٰ بھیجنے کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ لیا ہے اور سپریم کورٹ آگے اس پہ کوئی بھی پروسیڈ کرتی ہے تو شہزاد عطا الہی جو ہے, جن کی ریپیوٹ اچھی گنی جاتی ہے, جو اچھے پائے کے وکیل ہیں اور اصول پسند آدمی ہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا کہ وہ حکومت کا مزید دفاع نہیں کریں گے. تو یہ کہہ لیں کہ ایک آسپیکٹ تھا ان کے استعفے کا. اور آج ایک بات یہ سنی گئی کہ جناب انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. تو انہوں نے فوراً اس کو کلیریفائی کیا اور میڈیا پہ آ کے یہ بات کہی کہ جناب میں نے خود استعفیٰ دیا ہے, مجھ سے استعفیٰ لیا نہیں گیا. تو یہ کہہ لیں کہ حکومت کی دوسری ایک اس قسم کی ناکامی تھی اس حوالے سے کہ الیکشن کو جس طریقے سے وہ اوائڈ کر رہے ہیں اور اس سے بچنا چاہ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری باتیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو کوئی ڈیل کروانے پہ کوئی انعام ملا, اس لیے ان کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے جو پہلے میڈیا سے تھے. تو بہت ساری باتیں. تو کہہ لیں کہ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں ہر قسم کی سچویشن میں ملکی حالات کے حوالے سے. جی رانا صاحب. جی احمد پتہ چلا ہے کہ مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ہینڈلرز کو اگلے ہفتے بے نقاب کریں گی. یہ بالکل میرا خیال ہے کہ اس رسپانس میں وہ بولی ہیں کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے کچھ ہینڈلرز ہیں تو پرابیبلی وہ کوئی سکور سیٹل کرنا چاہ رہی ہیں. ایز لانگ ایز الیکشن از کنسرن. اور پی ٹی آئی کی ریلیوں کے بارے میں سراج الحق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ روڑے نہ اٹکائیں اور خان صاحب کو آزادی دیں تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو کنٹینیو کر سکیں. ایک خبر اور کہ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ جو ایل سیز کے اوپر کیش مارجنز جو ہیں اس کو انہوں نے کم کر دیا. خیر پاکستان کی اقتصادی حالت تو اس وقت بہت خراب ہے اور آنے والے الیکشن پر اس کا بہت برے اثرات آئیں گے, کیونکہ آپ اگر ابھی دیکھیں کہ آٹے کی جو لمبی لائنیں ہیں اور وہاں پہ جو لوگ, میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ شہید ہو رہے ہیں, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں, یہ ایک بہت ہی دل دکھا دینے والے مناظر ہیں. احمد آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, ہمیں بھی بتائیے. جی احمد. جی رانا صاحب, مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ اگلے ہفتے ان ماسک کریں گی, ان کے چہروں سے نقاب اٹھائیں گی جو کہ خان صاحب کے ہینڈلر ہیں. کیونکہ خان صاحب دوسروں کے ہینڈلرز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب کے ہینڈلرز کو کے منہ سے نقاب اٹھائیں گی اور ان کے نام بتائیں گی یا ڈیٹیل بتائیں گی. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چال آ کے چلتی ہیں, کیونکہ بہت ساری ویڈیوز, بہت ساری آڈیوز اور بہت کچھ آج کل کھل کے سامنے آ رہا ہے, کس کی بات کس سے ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. تو کس کی طرف سے کیا کچھ آ رہا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے, لیکن جیسی ایسی کوئی ٹاک یا ایسی کوئی چیز نمایاں ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے چہرے واقعی بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کیا کرتی ہیں. جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں وہ کہیں انہوں نے بیان دیا کہ خان صاحب کے راستے میں حکومت جو مشکلات اور کانٹے بچھا رہی ہے وہ نہیں بچھانے چاہیے. ان کو سیاسی طور پہ آزادی دینی چاہیے کہ وہ جو بھی اپنا بیانیہ دینا چاہتے ہیں, جس طریقے سے اپنے جلسے کرنا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں حکومت کو ان کو نہیں روکنا چاہیے. بہرحال جماعت اسلامی کے امیر کا یہ کہنا کسی نہ کسی کہہ لیں کہ صاحب رائے ہیں اور ان کی بات کو سننا تو چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو ان کو نہیں روکنا چاہیے اور کہہ لیں کہ خان صاحب جو ہے
کس طریقے سے اب چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں یا گورنمنٹ کیسے آگے لے کے چلتی ہے. ایک قسم کی چیزیں رکی ہوئی ہیں جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیان یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ جاتی جس میں وہ واضح طور پہ الیکشن نہ ہونے والے، الیکشن نہ کروانے والے ڈیسیجن کو یا تو سپریم کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے یا پھر وہ کوئی نئی ڈائریکشن دیتی ہے، کیونکہ حکومت نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو اس حوالے سے واپس لے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اکانومی آپ کو پتہ ہے میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. سیاسی حالات میں بھی اسٹیٹمنٹ نے تھوڑی سی ریسٹرکشن اٹھائی ہیں، کچھ پیسے تھوڑے سے پاکستان کے پاس ڈالر آئے ہیں، لیکن مشکلات اقتصادی طور پہ بہت زیادہ ہیں. اور جس طریقے سے کل کہہ لیں کہ رانا صاحب ہم ایک ویڈیو تھی جس میں بہت زیادہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے، آج اسلام آباد میں کوئی ایسے ہی مناظر میں نے خود بھی دیکھے تو بہت دل کو دکھ ہوا. رانا صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہوٹل سے روٹی کھانے جاتے تھے، روٹی فری ملتی تھی، سالن کے پیسے دینے پڑتے تھے. آج دیکھ کے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یار وہ دور ایک زرعی ملک میں یہ وقت بھی آنا تھا. بہت افسوس کی بات ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. رانا صاحب رمضان کا مہینہ ہے، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کے لیے آسانی کرے. جی رانا صاحب. احمد، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومت عمران خان صاحب کو جتنا لمٹ کرے گی، جتنا کنٹین کرنے کی کوشش کرے گی، جتنا ڈکنے کی کوشش کرے گی، اتنی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اتنا ہی ان کے نیریٹو کو تقویت ملے گی. ان کو میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو اور حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا بہتر ہے ان کے لیے بھی اور کیا بہتر نہیں ہے اس ملک کے لیے بھی. ایک اچھی بات بتاؤں اتنی ساری ٹینشن میں، جو اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر نمبر لگا دیا ہے. نمبر لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ پی ٹی آئی کی اس درخواست کو جلدی سنے گی، جیسے کہ پہلے سوموٹو کو انہوں نے بہت جلدی نپٹایا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں ہی پی ٹی آئی کی اس درخواست پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور آ جائے گا. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ وہ پازیٹیو آئے گا. اور پازیٹیو سے میری مراد یہ ہے کہ اینی تھنگ وچ از گڈ فار پاکستان، اینی تھنگ وچ از گڈ فار دا پیپل آف پاکستان، وہ میرے لیے ایک اچھا فیصلہ ہوگا. اور میری ایک کمزور رائے یہی ہے کہ اچھا فیصلہ یہی ہے کہ پاکستان جلد از جلد الیکشن میں چلا جائے، تاکہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے پاکستان کی عوام کی جان چھوٹ جائے اور آنے والی حکومت کو پتہ ہو کہ اس کے پاس اگلے 5 سال کا مینڈیٹ ہے اور وہ عوام کے مسائل کو سیریسلی لے اور اس پر جو اقدامات انہوں نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کرنے ہیں وہ اقدامات لیں. میں آپ ساروں سے اجازت مانگوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ. اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.